बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक उर्दू कहानी हवस ज़ादा, जिसके रावी हैं मलिक सफ़दर हयात, जो कि एक रिटायर्ड DSP हैं, और इस कहानी को तहरीर किया है हस्साम बेग ने। आप सुन रहे हैं इस सिलसिले की किस्त नंबर 2। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तुम खामोश नहीं बैठ सकते हैदर अली, कादर ज़मां ने बाजू से पकड़कर हैदर को बिठाते हुए सरजनिश की। मुझे मलिक साहब से बात करने दो, तुम्हारा बीच में बोलना मुनासिब नहीं है। फिर हयात मोहम्मद पटवारी की तरफ देखते हुए बोला, क्यों हयात मोहम्मद, ऐसी कोई बात थी? हयात मोहम्मद एहतजाजी लहजे में बोला, बिल्कुल नहीं जनाब, मलिक साहब की क़ियास आराई मेरी समझ में नहीं आई। सब आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा, अभी तो तफ्तीश का आगाज़ हुआ है। कमाल करते हैं आप भी। हयात मोहम्मद ने दज़दीदा नज़रों से मुझे देखा। मैं गजाला के गम में मरा जा रहा हूँ और आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये उल्टी सीधी बातें बिल्कुल तीर की तरह सीधी हो जाएंगी। मैंने गंभीर लहजे में कहा, बहुत जल्द इंशाअल्लाह। चौधरी कादर ज़मां ने मुझसे पूछा, मलिक साहब, एक शख्स की तो आपने इम्कानी निशानदही कर दी है, दूसरा शख्स कौन हो सकता है? आपने मुमकिना 2 अफराद का जिक्र किया था। जी हाँ, मैंने मुमकिना 2 अफराद का जिक्र किया था। मैंने खनकार कर गला साफ करते हुए कहा, दूसरा शख्स आप दोनों का कोई मुश्तरक दुश्मन हो सकता है, यानी आपका और पटवारी साहब का। वो एक तीर से 2 शिकार करना चाहता होगा। आप दोनों को नुकसान पहुंचाकर आपसे कोई देरीना इंतकाम लेना चाहता होगा। ये आपका मफरूज़ा है या कोई ठोस सबूत भी है आपके पास? चौधरी कादिर ज़मान ने पूछा। मैंने कहा, चौधरी साहब, हमारी तफ्तीश की गाड़ी तो शक के पेट्रोल से चलती है। जब मुद्दई पूरा ताउन ना करे और हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश करे तो हमें लामहला मफरूज़ों को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ना पड़ता है। आपका ख्याल है कि पटवारी हयात मोहम्मद आपसे कुछ छुपा रहा है? चौधरी कादिर ज़मान ने कहा और हयात मोहम्मद की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं अपने तजर्बे की बिना पर यह बात दावे से कह सकता हूँ कि पटवारी साहब इससे कहीं ज़्यादा जानते हैं जितना इन्होंने मुझे बताया है। चौधरी कादिर ज़मान किसी गहरी सोच में डूब गया। हयात मोहम्मद पटवारी ने कहा, मलिक साहब, मुझे जो कुछ मालूम था वो मैं आपको बता चुका हूँ। मैं दूसरे फ़र्द के बारे में गौर कर रहा हूँ। कादिर ज़मां की आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। हमारा ऐसा मुश्तरका दुश्मन कौन हो सकता है? चौधरी हैदर अली ने कहा, अब्बा जी, वो शख्स मलिक अफजल के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मलिक अफजल हुसैन? चौधरी कादिर ज़मान ने सर को असबाती जुम्बिश देते हुए कहा, लेकिन वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। मैंने जल्दी से पूछा, ये मलिक अफजल हुसैन कौन है? पटवारी हयात मोहम्मद ने जवाब दिया, चौधरी साहब के साथ वाले पिंड का चौधरी है। मलिक अफजल और चौधरी साहब की ज़मीनें आपस में मिली हुई हैं। चौधरी साहब, मैंने कादिर ज़मां को मुखातिब करते हुए पूछा, अफजल हुसैन की आपसे क्या दुश्मनी है? वो ज़ेरे लब मुस्कुराया, कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है। कई सालों से हमारे दरमियान ज़मीन का झगड़ा चल रहा था। बात अदालत तक भी गई थी, लेकिन मैंने वो केस जीत लिया। इस सिलसिले में पटवारी हयात मोहम्मद ने भरपूर ताउन किया था, लेकिन ये ऐसी बात नहीं कि मलिक अफजल इस इंतहा को पहुँच जाए। मैं समझ गया कि पटवारी हयात मोहम्मद ने मुकदमा जीतने में चौधरी कादिर ज़मां की किस नौयत की मदद की होगी। मैं पटवारियों के जोड़ तोड़ से बखूबी वाकिफ़ था और उनकी कागजी कुव्वत का मुझे भी अंदाज़ा था। मैंने कहा, मैं इस सिलसिले में मलिक अफजल हुसैन से ज़रूर मिलूँगा। फिर मैंने पटवारी हयात मोहम्मद को मुखातिब करते हुए पूछा, पटवारी साहब, क्या मलिक अफजल का भी आपके घर आना जाना था? वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, तौबा करें जनाब, मैं ऐसे नहूसत ज़दा लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर उसने खुद ही अपनी बात की वजाहत कर दी। उसने 4 बीवियां रखी हुई हैं, लेकिन औलाद एक से भी नहीं हुई। खुदा की मार है जी उस शख्स पर। मैंने कहा, औलाद देना या ना देना ऊपर वाले के हाथ में है। इंसान इस मामले में बेदस्तो पा है पटवारी साहब। और एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें, और वो ये कि आपकी बेटी को अगवा करने वाले इस बात से वाकिफ़ थे कि गजाला का कमरा कौन सा है। वो सीधे वहीं पहुँचे और उसे उठा कर ले गए।
کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے گھریلو معاملات اور حالات سے اتنے ہی آگاہ تھے جتنے کہ آپ؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی اثناء میں ASI ریاض باجوہ بیٹھک میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش پایا جاتا تھا۔ یہ دیکھیں ملک صاحب، اس نے مخاطب کرتے ہوئے سگریٹ کا ایک پیکٹ میری جانب بڑھا دیا۔ کیا ہے یہ؟ میں نے وہ پیکٹ ہاتھ میں لے کر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ ادھر غزالہ کے کمرے سے، ASI نے جواب دیا۔ ایک چارپائی کے نیچے پڑا تھا۔ سگریٹ کا وہ پیکٹ قریب قریب بھرا ہوا تھا۔ 2 یا 3 سگریٹ اس میں سے استعمال کی گئی تھیں۔ وہ فوکس آن برانڈ ہتھوڑا مار کا سگریٹ کا پیکٹ تھا۔ اس زمانے میں یہ برانڈ غریب سگریٹ نوشوں کا ساتھی تھا۔ آج کل نظر نہیں آتا، شاید اب نہیں بنتا۔ غزالہ کے کمرے سے سگریٹ کا پیکٹ ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے حیات محمد کے ساتھ جا کر تصدیق کی کہ مذکورہ چارپائی غزالہ کے تصرف میں تھی یا تاجی کے۔ معلوم ہوا کہ جس چارپائی کے نیچے سے وہ پیکٹ ملا تھا وہ غزالہ کی چارپائی تھی۔ ظاہر ہے تاجی یا غزالہ میں سے تو کوئی سگریٹ نہیں پیتی ہوگی۔ اب ایک ہی امکان باقی رہ گیا تھا کہ وہ سگریٹ کا پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکو کا تھا، جو غزالہ کو کندھے پر لادتے ہوئے اس کی جیب سے نکل کر کمرے کے فرش پر گر گیا ہوگا، جو بعد ازاں کسی کے پاؤں کی ٹھوکر سے چارپائی کے نیچے چلا گیا ہوگا۔ غزالہ کے اغوا کے بعد گھر میں وہ کوہرام مچا تھا کہ کسی کا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا ہوگا۔ میں نے پٹواری حیات محمد سے پوچھا، آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ نہیں جناب، میں تو حقے کا عادی ہوں، اس نے جواب دیا۔ سگریٹ مجھے پسند نہیں ہے، اس میں وہ حقے والا مزہ کہاں ہے؟ میں نے کہا، کل رات یہاں ٹھہرنے والے مہمانوں میں کتنے مرد تھے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا، 2 مرد تھے جناب۔ انہیں فی الفور یہاں بلائیں۔ حیات محمد گیا اور اپنے مہمان مردوں کو لے کر آ گیا۔ وہ دونوں عمر رسیدہ افراد تھے اور حیات محمد کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ان میں سے ایک کا نام خوشی محمد اور دوسرے کا دلدار حسین تھا۔ میں نے دلدار حسین سے پوچھا، چاچا سگریٹ کون سی پیتے ہو؟ بگلا مار کا جناب، اس نے جواب دیا اور جیب سے بگلا مار کا سگریٹ کا پیکٹ نکال کر دکھایا۔ میں نے خوشی محمد سے بھی وہی سوال کیا۔ وہ بولا، تھانے دار صاحب، میں عام طور پر تو حقہ ہی پیتا ہوں، بس کبھی کبھار ہی سگریٹ منہ میں لیتا ہوں، جو بھی مل جائے، لالٹین، بگلا مار کا، پاسنگ شو، ووڈ ہائن۔ کبھی ہتھوڑا مار کا نہیں پی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار پتر، وہ رسانیت سے بولا۔ میں نے بتایا ہے نا، جو بھی مل جائے، یعنی جو بھی کوئی پلا دے۔ میں خود خرید کر سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، غزالہ بیٹی کا کچھ پتہ چلا تھانے دار صاحب؟ میں نے اسے کہا کہ میں غزالہ کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر میں نے خوشی محمد اور دلدار حسین کو جانے کی اجازت دے دی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خوشی محمد رشتے میں غزالہ کا دور کا ماموں لگتا تھا۔ میں نے ہتھوڑا مار کا سگریٹ کا وہ پیکٹ اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ اٹھانے کا کوئی رواج نہیں تھا اور عدالت میں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی۔ میں نے وہ پیکٹ غزالہ کو اغوا کرنے والے ڈاکوؤں کے واحد سوراخ کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ چودھری قادر زمان نے پوچھا، ملک صاحب، سگریٹ کا یہ پیکٹ آپ کی بھلا کتنی مدد کرے گا؟ میں نے کہا، کچھ نہ ہونے سے تھوڑا بہت ہونا بھی بہتر ہوتا ہے چودھری صاحب۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات معمولی نوعیت کے سراغ بھی بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، ممکن ہے میں اس سگریٹ کے پیکٹ سے غزالہ تک پہنچ جاؤں۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب، پٹواری حیات محمد نے کہا۔ چودھری قادر زمان اٹھتے ہوئے بولا، ہم تو اب چلیں گے۔ ادھر حویلی میں اس خبر نے تہلکہ مچا رکھا ہے، ایک افراتفری کا عالم ہے۔ مجھے حیدر علی کی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا، آپ کا بیان بھی بہت ضروری ہے چودھری صاحب۔ ہاں ہاں، وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں، آپ بیان شیان کا سلسلہ کل پر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ تھانے آنے کی زحمت گوارا کریں گے یا میں؟ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، ملک صاحب، آپ ہماری حویلی کو رونق بخشیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ویسے بھی آپ نے ملک افضل حسین کی طرف تو جانا ہی ہے، میری حویلی وہاں سے زیادہ دور نہیں۔ چلیں، میں ہی آپ کی حویلی میں آ جاؤں گا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ وہ بولا، ملک صاحب، ادھر تھانے میں ذرا گرمی سردی ہو گئی تھی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ جوان خون تو آپ کو پتہ ہی ہے بڑا جوش مارتا ہے، اور پھر یہ حیدر علی کی ہونے والی بیوی کا معاملہ ہے۔ میں اپنے بیٹے کی طرف سے ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔
میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر حیدر علی کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جوان، اس وقت تمہیں جوش کے بجائے ہوش سے کام لینا چاہیے۔ میں تمہاری نازک پوزیشن کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ معاملہ سوچ بچار اور سوجھ بوجھ سے ہی سلجھے گا برخوردار۔ جذباتی اچھل کود اس معاملے کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھا دے گی۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ خجالت آمیز لہجے میں بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں ملک صاحب۔ چودھری قادر زمان نے کہا، غزالہ کی تلاشی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں ملک صاحب، آپ کو جس قسم کی مدد بھی درکار ہو میں حاضر ہوں۔ پھر وہ پٹواری حیات محمد کو تسلی دلاسے دے کر اپنے تانگے میں وہاں سے واپس چلے گئے۔ وہ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ ان کی حویلی میں بھی اس وقت ایک قیامت برپا ہوگی۔ وہ حویلی جس کے در و دیوار میں اس خاندان کی پہلی دلہن آنے والی تھی، مگر اب نہیں آ سکتی تھی۔ کم از کم آج کی تاریخ میں ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے حیات محمد پٹواری سے کہا، آپ اندر جا کر دیکھیں، اگر آپ کی بیوی کی حالت ذرا سنبھل گئی ہو تو میں اس کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اندر گیا اور تھوڑی دیر بعد آ کر بتایا کہ کشور ابھی بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ نے تاجی نامی غزالہ کی اس سہیلی کا گھر کس طرف بتایا تھا؟ ادھر دوسری گلی میں۔ وہ مجھے پتہ سمجھانے لگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں اسے دیکھ لیتا ہوں۔ حیات محمد نے کہا، ملک صاحب آپ نے یہ کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے؟ کون سا شوشہ بھائی؟ وہی جی، غزالہ کے کسی عاشق والا۔ حیات محمد نے کہا، اب چودھری صاحب جانے دل میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، میں نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا، بلکہ ایک امکان کی جانب اشارہ کیا تھا، کیونکہ بظاہر اغوا کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ پر چودھری صاحب کے دل میں تو میل آ جائے گا نا۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، اب اگر غزالہ مل بھی گئی تو پتہ نہیں چودھری صاحب اسے اپنی بہو بنانے پر تیار ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ بے وقوفی کی باتیں نہ کریں پٹواری صاحب، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ چودھری صاحب خاصے سمجھدار آدمی ہیں، زندگی کی اس اونچ نیچ سے اچھی طرح واقف ہیں۔ ہاں البتہ، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، البتہ کیا؟ البتہ، میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، اگر آپ نے واقعی چودھری صاحب کو کسی بات سے بے خبر رکھا ہوا ہے تو پھر آپ کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا جناب۔ مطلب بہت واضح ہے حیات محمد۔ اگر واقعی کوئی شخص غزالہ کا طلبگار تھا تو غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ ہونے کے امکانات زیادہ روشن ہیں، اور یقینی طور پر آپ نے یہ بات چودھری قادر زمان کو نہیں بتائی ہوگی، جیسا کہ مجھ سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بے چین نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، اگر آپ نے چودھری صاحب سے کوئی اہم بات چھپائی ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، زیادہ سے زیادہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں گے، لیکن قانون کی نظر سے آپ نے اگر کوئی بات پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی تو آپ الٹے مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس طرح میں آپ کی بیٹی کو بازیاب بھی نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری عزت و مرتبت دھری رہ جائے گی، میں ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا، بلکہ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مدعی کا قانون سے عدم تعاون بھی جرم کے زمرے میں آتا ہے، کیا سمجھے آپ؟ وہ سراسیما نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر لکنت آمیز لہجے میں بولا، ملک صاحب ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کیا؟ سچ اور جھوٹ کا پتہ بہت جلد چل جائے گا حیات محمد، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ آپ اپنی بیوی کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں، میں رات کو پھر آؤں گا، اس کا بیان بہت ضروری ہے۔ پھر ہم حیات محمد پٹواری کے گھر سے نکل آئے۔ میں نے دونوں سپاہیوں کو واپس تھانے بھیج دیا اور ASI ریاض باجوہ کے ساتھ تاجی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جو وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ASI کی دستک کے جواب میں دروازہ ایک عمر رسیدہ عورت نے کھولا۔ اس کی عمر 70 سے تجاوز کر چکی تھی، کمر میں خم آ چکا تھا اور وہ نظر کا چشمہ لگائے ہوئے تھی۔ ہماری وردیوں پر نظر پڑتے ہی وہ تھوڑا گھبرا گئی، پھر خوف زدہ انداز میں پوچھا، کی گل ہے پتر؟ میں نے کہا، ماسی تاجی کا گھر یہاں ہے۔ آہو جی، اس نے اسبات میں جواب دیا، پر آپ کو تاجی سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ کام بھی بتا دیں گے اماں، ASI نے کہا، ذرا اس کو بلاؤ۔ تاجی تو اس وقت گھر میں نہیں ہے، بوڑھی عورت نے بتایا۔ کہاں گئی ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ وہ اپنے نانکے یعنی ننیال گئی ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ پھر پوچھا، آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، کام بہت ضروری ہے ماسی، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ پٹواری حیات محمد کی بیٹی کو ڈاکو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ہاں جی، وہ بڑی سونی کڑی ہے، اوپر سے فیشنی بھی ہے۔
کڑی پڑھ لکھ جائے اور رب نے رنگ روپ بھی دے رکھا ہو تو ہر کوئی عاشق ہونے کو تیار رہتا ہے، ڈاکو تو پھر ڈاکو ہوتے ہیں جی۔ وہ بے دھیانی میں خاصی معلومات افزا باتیں بتا گئی تھی۔ میں نے پوچھا ماسی کیا کوئی عشق وغیرہ کا چکر بھی تھا؟ وہ اچانک محتاط ہو گئی۔ مینوں کی پتہ جی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ماسی میں غزالہ کے اغوا کے سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی معمولی سی بات بھی معلوم ہے تو مجھے بتا دو، اگر بعد میں پتہ چلا کہ تم نے دانستہ کچھ چھپانے کی کوشش کی ہے تو لے جا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ اے لو جی کر لو گل، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ اب اس بڈھے بارے مجھے تھانے میں بند کرو گے؟ کوئی شرم حیا بھی ہے تمہیں؟ میں نے کہا اگر تم نے قانون کی راہ میں روک بننے کی کوشش کی تو مجھے بحالت مجبوری یہ سب کرنا پڑے گا۔ میں نے کیا راہ روکی ہے تمہارے قانون کی؟ تم نے ابھی بتایا ہے کہ غزالہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر کوئی اس پر عاشق ہونے کو تیار رہتا تھا، اب کہہ رہی ہو تمہیں کسی عاشقی معشوقی کا پتہ نہیں؟ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولی۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا جی، دراصل وہ چودھری حیدر۔ وہ کچھ بتاتے بتاتے رک گئی۔ میں نے پوچھا ہاں کہو، چودھری حیدر علی کو کیا ہوا؟ کچھ نہیں جی، وہ جلدی سے بولی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ چودھری حیدر علی غزالہ پر عاشق ہو گیا تھا، کسی شادی کی تقریب میں اس نے غزالہ کو دیکھ کر پسند کر لیا تھا۔ بن ٹھن کر تو بالکل پری لگتی ہے جی غزالہ، اگر حیدر علی نے زور نہ مارا ہوتا تو یہ رشتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ کہاں چودھری قادر زماں اور کہاں پٹواری حیات محمد، زمین آسمان کا فرق ہے جی۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب اس سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے پوچھا تاجی کا ننیال کس طرف ہے؟ وہ دوسرے پنڈ میں ہے جی، اس نے بتایا۔ اس کا ماما آیا ہوا تھا، وہ صبح ہی اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ تاجی ڈاکوؤں والے واقعے سے خاصی سہم گئی تھی، میں نے بھی سوچا ہوا پانی بدلے گا تو اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے گی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ تاجی کی دادی تھی، تاجی کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا، تاجی کو اس کی دادی نے بچپن سے پالا پوسا تھا، اس لیے وہ اسی کے پاس زیادہ تر رہتی تھی، کبھی کبھار اپنے ننہال بھی چلی جاتی تھی۔ اس کی دادی کا نام ماسی جیواں تھا۔ میں نے ماسی جیواں سے تاجی کے ننہال کا پتہ دریافت کیا اور اس نے مجھے پوری تفصیل سے سمجھانے کے بعد پوچھا آپ تاجی سے کس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے بتایا ماسی جس وقت ڈاکو غزالہ کو اٹھا کر لے جا رہے تھے اس وقت تمہاری پوتی تاجی غزالہ کے کمرے میں موجود تھی، وہ رات کو غزالہ کے پاس ہی سوئی تھی، ممکن ہے وہ ڈاکوؤں کے حلیے کے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں نے اس کو کئی بار سمجھایا تھا کہ غزالہ کا کھیڑا چھوڑ دے، لیکن اس کی سمجھ میں میری بات ہی نہیں آئی۔ اب میرے ہاتھوں میں اتنی جان بھی نہیں رہی کہ اسے مار کوٹ کر باز رکھوں۔ کئی دن سے پٹواری کے گھر میں گھسی ہوئی تھی، جب سے غزالہ مائیوں بیٹھی ہے میں نے بس صبح شام تاجی کی شکل ہی دیکھی ہے، اور وہ جانے کتنے لمبی تقریر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا میں نے سنا ہے تاجی غزالہ کی بڑی گہری سہیلی تھی، ایسے مواقع پر سہیلیاں ہی سارا کام کرتی ہیں، یہ بات بزرگوں کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، ہم نے تو یہ سب کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس ساری بھاگ دوڑ میں بھوک خاصی چمک اٹھی تھی۔ حیات محمد پٹواری نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا تھا۔ شاید ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا، حیات محمد کے گھر پہنچتے ہی میں نے کھوجی بابا چراغ دین کو بلا لیا تھا اور اسے ڈاکوؤں کا کھرا نکالنے کا کام سونپ دیا تھا۔ اس کی مدد کے لیے میں نے تھانے سے ASI خادم حسین اور 3 کانسٹیبلوں کو بھی منگوا لیا تھا۔ میں نے جو پولیس پارٹیاں ڈاکوؤں کے پیچھے بھیجی تھیں وہ یکے بعد دیگرے مغرب سے پہلے واپس آ گئیں، لیکن سب کے چہرے پر ناکامی لکھی ہوئی تھی۔ غزالہ کا کچھ پتہ چلا تھا اور نہ ہی ڈاکوؤں کا کوئی سراغ۔ انہوں نے جنگل کے اندر بہت دور تک 15-20 میل کا علاقہ چھان مارا تھا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے ڈاکوؤں کو زمین نگل گئی یا آسمان نے اٹھا لیا ہو۔ کچھ دیر بعد کھوجی چراغ دین بھی واپس آ گیا۔ اس نے اپنی ماہرانہ رپورٹ پیش کی۔ گاؤں کی طرف سے گھوڑوں کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ بھی جنگل میں خاصی دور تک گیا تھا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق کچھ گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک جا کر ختم ہو گئے تھے۔ بابا جھنڈے شاہ کا آستانہ دریا کے اس پار کوئی 4-5 میل دور جنگل کے اندر واقع تھا۔ اس کے علاوہ چراغ دین نے کچھ گھوڑوں کو مزید آگے جنگل کی طرف جاتے ہوئے بھی کھوجا تھا۔ یہ معلومات کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں تھیں۔
ڈاکوؤں کا تعاقب کرنے علی الصبح گاؤں کے کچھ نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گئے تھے۔ ممکن ہے ان میں سے کچھ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے ہوں اور کچھ مزید آگے جنگل میں گھس گئے ہوں۔ ویسے بھی گاؤں کے لوگ جھنڈے شاہ کے آستانے آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے کوئی بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ البتہ میں نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ بابا جھنڈے شاہ کے آستانے پر جا کر تفتیش ضرور کروں گا، اور اس فیصلے کے پیچھے کھوجی چراغ دین کی ایک بات تھی۔ اس نے سرسری سے انداز میں بتایا تھا کہ کم و بیش 6 گھوڑوں کے قدموں کے نشانات بابا جھنڈے شاہ کے آستانے تک گئے تھے۔ آستانے سے آگے جانے والے نشانات ان سے خاصے مختلف تھے، یعنی وہ دوسرے گھوڑے تھے۔ میں نے اس نقطے کو ذہن میں محفوظ کر لیا تھا۔ اب تک کی کارروائی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ میں نے ہنوز ڈاکوؤں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تھا، مگر مجھے قوی امید تھی کہ کشور اور تاجی سے ملاقات سود مند ثابت ہوگی۔ اس رات میں حسب پروگرام کشور کا بیان لینے نہ جا سکا۔ تھانے میں کچھ ضروری نوعیت کے کام نکل آئے تھے کہ مجھے اپنا ارادہ دوسرے دن کے لیے ملتوی کرنا پڑا۔ دوسرے روز میں نے حوالدار بہادر علی کو ساتھ لیا اور چودھری قادر زمان کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ چودھری کی حویلی پٹواری حیات محمد کی بنسبت تھانے سے زیادہ قریب تھی۔ میں نے سوچا پہلے چودھری کا بیان لے لوں۔ چودھری قادر زمان عام چودھریوں کی بنسبت خاصا معقول ثابت ہوا تھا اور اس نے بھرپور تعاون کیا تھا۔ اس روز چودھری حیدر علی سے ملاقات نہ ہو سکی۔ قادر زمان نے بتایا کہ وہ اپنے تئیں غزالہ کی تلاش میں مصروف ہے اور پورا دن حویلی سے باہر ہی رہتا ہے۔ چودھری قادر زمان اپنی بیوی رقیہ بیگم اور 4 اولادوں کے علاوہ درجن بھر ملازمین کے ساتھ اس حویلی میں رہتا تھا۔ حیدر علی سب سے بڑا تھا۔ اس سے چھوٹے بیٹے چودھری منصور علی کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی۔ پھر 2 بیٹیاں تھیں، الماس اور نائلہ، جن کی عمریں بالترتیب 18 اور 15 سال تھیں۔ وہ تمام افراد کل والے واقعے سے خاصے غمگین اور افسردہ تھے۔ چودھری قادر زمان کے طویل بیان میں بس ایک ہی کارآمد بات معلوم ہوئی۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے ملک افضل حسین نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ گندا قدم اٹھایا ہو۔ میں نے ملک افضل کی حویلی کا پتہ پوچھا اور حوالدار بہادر علی کے ساتھ چودھری قادر زمان کی حویلی سے نکل آیا۔ ملک افضل حسین اپنی حویلی میں موجود تھا، اس لیے بآسانی ملاقات ہو گئی۔ وہ 50-55 سال کا ایک صحت مند شخص تھا اور قد کاٹھ کی وجہ سے بڑا روب داب والا نظر آتا تھا۔ اس کا جسم انتہائی مضبوط اور قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ میں نے ہاتھ ملانے کے بعد اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر جناب۔ وہ خوش دلی سے میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو بھلا کون نہیں جانتا، میری بدقسمتی کہ یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ اس نے ہمیں ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور نوکروں کو آوازیں دینے لگا، اوئے جھورے، اوئے نکے، سب کدھر مر گئے ہو؟ تھوڑی ہی دیر میں 2 ملازم صورت افراد وہاں حاضر ہو گئے۔ ایک سر جھکا کر بولا، حکم ملک صاحب۔ اوئے حکم کے گھوڑے، دیکھتے نہیں تھانے دار صاحب پہلی مرتبہ ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں۔ جاؤ کوئی لسی پانی کا انتظام کرو، اور نکے تم چھوٹی ملکانی جی سے کہو روٹی ٹکر کا بندوبست کرے۔ ملک صاحب دوپہر کا کھانا ادھر ہی کھائیں گے، کوئی 2-4 دیسی ککڑ بھون لیں۔ ملک صاحب اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے فوری طور پر مداخلت کی، ہم ایک ضروری کام سے آئے ہیں اور ڈیوٹی پر ہیں، ہمیں بہت جلدی میں واپس جانا ہے۔ ضروری کام بھی ہوتے رہتے ہیں جناب، وہ بے تکلفی سے بولا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پہلی بار میری حویلی آئیں اور کچھ کھائے پیے بغیر چلے جائیں؟ میں نے کہا، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس وقت واقعی بہت جلدی میں ہوں، پھر کبھی فرصت میں آؤں گا تو آپ کی دعوت ضرور کھاؤں گا۔ میری سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ایسی کیا خاص بات ہے ملک صاحب جس کی وجہ سے آپ کو میرے غریب خانے تک آنا پڑا؟ میں نے اس کے ملازموں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات تنہائی میں کرنے کی ہے۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا اور اپنے ملازموں سے بولا، اوئے تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ جاؤ ملک صاحب کے لیے ملائی والا دودھ لے کر آؤ۔ دونوں ملازم پلک جھپکتے میں رفو چکر ہو گئے۔ میں نے مختصر طور پر ملک افضل حسین کو کل والے واقعے کے بارے میں بتایا، پھر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ وہ بھی مشکوک افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے کہا، واقعی یہ بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حیرت ہے ملک صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو تو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے،
چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد آپ کے دشمنوں میں شامل ہیں۔ میں نے یہ بات دانستہ اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد کے بارے میں کیسے جذبات رکھتا تھا۔ اس نے جواب میں پنجابی شعر کا ایک مصرع پڑھ ڈالا، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا۔ پھر گمبھیر آواز میں بولا، ملک صاحب، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ دونوں میرے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اس واقعے کی مجھے خوشی نہیں بلکہ دکھ ہوا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس کی بات پر یقین کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ چودھری قادر زمان سے آپ کا زمین کا جھگڑا چل رہا تھا اور آپ وہ مقدمہ ہار گئے تھے۔ وہ تلخی آمیز لہجے میں بولا، اور اس کا مطلب ان شیطانوں نے یہ نکالا کہ میں نے انتقام کے طور پر پٹواری کی بیٹی کو اغوا کروا لیا۔ آپ کن شیطانوں کا ذکر کر رہے ہیں؟ چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولا، وہ دونوں کسی شیطان سے کم نہیں ہیں، اور اس شادی کے بعد تو ان کی شیطانی قوت میں بے پناہ اضافہ ہونے والا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس صورتحال میں اگر آپ پر شک کیا جائے تو کچھ بے سبب بھی نہیں ہوگا۔ ملک افضل حسین چند لمحوں تک میری آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ پٹواری حیات محمد اور چودھری قادر زمان میرے بدترین دشمن ہیں، اور ان کو نقصان پہنچا کر مجھے دلی مسرت ہوگی، لیکن میں دوستی اور دشمنی مردانہ وار کرنے کا قائل ہوں۔ چھپ کر وار کرنا زنانیوں کا کام ہے، اور کسی کی بہو بیٹی کو اغوا کرنا یا کروانا تو انتہائی ذلیل ترین حرکت ہوگی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہرحال چودھری قادر زمان نے تو آپ پر شک ظاہر کیا ہے، میں نے معتدل لہجے میں کہا، میں اسی سلسلے میں آپ سے پوچھ گچھ کرنے آیا ہوں۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، چودھری قادر زمان سے مجھے کسی ایسی ہی اوچھی حرکت کی امید تھی۔ وہ خود زنانیوں کی طرح سازشیں کرنے کا ماہر ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھتا ہے۔ میں نے کہا، ملک صاحب، ہمیں تو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے فرض سے مجبور ہیں۔ آپ قانونی تقاضے ضرور پورے کریں۔ وہ خوش دلی سے بولا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ سرچ وارنٹ کے بغیر کبھی بھی کسی بھی وقت میری حویلی کے چپے چپے کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ کبھی اور کسی وقت کیوں؟ میں نے کہا، ابھی اور اسی وقت کیوں نہیں؟ بڑے شوق سے جناب، وہ بے خوفی سے بولا۔ میں نے یہ بات دانستہ کہی تھی تاکہ ملک افضل کی نیت کا کچھ اندازہ کر سکوں۔ میرے اندازے کے مطابق اگر ملک افضل نے غزالہ کو اغوا کروایا بھی تھا تو وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ ویسے ملک افضل کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ غزالہ کے اغوا میں اس کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم میں نے اپنی معلومات کے لیے پوچھا، ملک صاحب، اگر بتانے میں کوئی حرج نہ ہو تو میں جاننا چاہتا ہوں چودھری قادر زمان اور پٹواری حیات محمد سے آپ کی دشمنی ہے کیا؟ دشمنی تو دشمنی ہوتی ہے ملک صاحب، میں دشمنی کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، چھوٹی موٹی چپکلش تو چلتی ہی رہتی تھی، لیکن پٹواری حیات محمد کے تعاون سے چودھری قادر زمان نے بہت گھٹیا حرکت کی ہے، لیکن میں بھی کسی مناسب موقع پر حساب برابر کر دوں گا، مگر چوری چھپے نہیں بلکہ باقاعدہ للکار کر۔ میں نے پوچھا، ملک صاحب، پٹواری اور چودھری کی ملی بھگت کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ہماری زمین آپس میں ملی ہوئی ہے، ملک افضل نے بتایا، اسی حصے کی ملکیت کا جھگڑا تھا، بس 40-50 ایکڑ کا معاملہ تھا۔ وہ زمین میری تھی، لیکن چودھری اس پر اپنی ملکیت جتاتا تھا۔ پھر پٹواری کے توسط سے اس نے ایسا چکر چلایا جو ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ عدالت نے میرے خلاف فیصلہ دے دیا اور زمین کا وہ ٹکڑا چودھری قادر زمان کے قبضے میں چلا گیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ گاؤں دیہات میں اس قسم کے واقعات آئے دن وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں، اور اس سلسلے میں پٹواری اور قانون گو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی دوران میں ملک افضل کا ملازم ایک ٹرے میں دودھ سے بھرے ہوئے 2 کنگ سائز گلاس لے کر آ گیا۔ دودھ کی سطح پر موٹی ملائی تیر رہی تھی۔ ہم دونوں دودھ سے انصاف کرنے لگے۔ مزید گفتگو کے دوران میں مجھے معلوم ہوا کہ ملک افضل کے ہاں اولاد نہیں تھی، حالانکہ اس نے اس نعمت کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں 4 شادیاں بھی کی تھیں، لیکن قدرت کی مصلحتیں کوئی نہیں جان سکتا۔ ملک افضل کی 4 بیویاں حیات تھیں اور ایک حویلی میں ہی گہری سہیلیوں کی مانند رہتی تھیں۔ بڑی بیگم صغرا کی عمر لگ بھگ 40 سال،
اس سے چھوٹی بیگم ناہید کی عمر کم و بیش 32 سال، اس کے بعد والی نوری بیگم کی عمر 27 سال اور سب سے چھوٹی بیگم شکیلہ کی عمر محض 18 سال تھی۔ چوتھی شادی ملک افضل نے سال بھر پہلے کی تھی۔ مجھے یہ جان کر تعجب ہوا کہ ان چاروں سوکنوں میں بے پناہ اتفاق تھا۔ اس حوالے سے ملک افضل حسین دنیا کا خوش نصیب ترین شوہر تھا۔ اولاد کی کمی قدرت نے ایسی فرما بردار اور حسن سلوک کی شاہکار بیویوں کی صورت میں پوری کر دی تھی۔ میں نے ملک افضل کا بیان نوٹ کرنے کے بعد کہا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کو تھانے بھی آنا پڑے گا، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ ملک افضل نے کہا، آپ جب بھی مجھے تھانے بلائیں گے میں ضرور آؤں گا۔